अलैकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नॉवल की ये 80 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। खानम, हम खाना खाएंगे मगर कोई तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। जो बना है ले आए, वो ज़रा ऊंची आवाज़ से बोला। हया खामोश हो गई। फिर कुछ गलत पूछ लिया था शायद। हाँ, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। उसकी अपनायत पे उनकी फीकी पड़ी मुस्कुराहट दोबारा जिंदा हुई और वो बाहर चली गईं। कितना बोलती हो तुम? वो झुंझला कर उसकी तरफ पलटा। तकिए से टेक लगाए बैठी थी। जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मगर उनसे नहीं। तुम तो जैसे फौरन बता दोगे ना। इतने घंटे हो गए सफ़र करते, एक दफ़ा जिक्र नहीं किया तुमने कि हम अली करामत के घर जा रहे हैं। फरीहा ने कई साल पहले खुदकुशी कर ली थी और इससे पहले उसने उनके शौहर को कत्ल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, शशदर सी होकर उसने जिहान को देखा। मगर क्यों? जिहान ने शाने उचकाए। ज़मीन जायदाद का मसला था शायद। ये लोग अब यहीं रहते हैं। उनके हालात भी अच्छे नहीं हैं। अली करामत आजकल इधर नहीं होता, लेकिन अब ये टॉपिक उनके आगे ना छेड़ना। ओके, मैं चुप हूँ। उसने कंधे झटके। यूं ही लगा कि जिहान असल वजह जानता है और छुपा गया है, लेकिन पूछने का फ़ायदा नहीं था। तुम करीम खानम के लिए लाए हो ये परफ्यूम? उसने फिर सवाल किया, हालांकि उसके सामने ही जिहान ने उन्हें वो गिफ्ट बैग थमाया था। हाँ, उन्हें खुशबू बहुत पसंद है। जब मैं चला जाऊंगा तो वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और उन्हें अच्छी भी लगेगी। वो उनका जिक्र बहुत मोहब्बत और अदब से कर रहा था। उसकी अपनी मरहा जमीला। फिर खाने के वक्त मरियम खानम ने डिश उसके आगे करते हुए कहा, जिहान को बोरक बहुत पसंद है और ईरान भी। तुम्हारी पसंद का नहीं पता, क्या तुम ये खा लोगी? जी बिल्कुल। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसे जिहान की पसंद नापसंद का इल्म नहीं था, खाने के बारे में ही सही। ईरान तुर्क लस्सी थी और बोरक समोसे या कचौड़ी ही की एक जदीद शक्ल थी। जिहान बहुत शौक़ से खा रहा था। गो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर खुलूस और मोहब्बत का भी अपना जायका होता है। तुम्हारा कमरा ऊपर तैयार है, तुम आराम कर लो। खाने के बाद वो हाथ धोकर आया तो मरियम खानम ने कहा, जी। वो अस्बात में सर हिलाता, रुमाल से हाथ साफ करता, हया को एक नज़र जैसे कह रहा हो, मैं ज़रा आराम कर लूँ, देखकर कमरे से बाहर निकल गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। अध खुले दरवाजे से सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। वो अब ऊपर जा रहा था, उस घर से जैसे वो बहुत मायूस था। लाए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वो उनके साथ बर्तन उठाने लगी। किचन में आकर उसने देखा कि मरियम खानम ने अपना नकाब उतार दिया था। वो वाकई सियाह फाम थी, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत थी और मोहब्बत पसंदीदगी को तो नहीं कहते। अरबी लुगत में मोहब्बत कहते ही किसी शख्स का किसी दूसरे की नज़र में खूबसूरत लगने को है। इतना खूबसूरत कि वो दिल में घुप जाए, और वाकई इतनी खूबसूरत तो फिर वो थी ही। उनका घर छोटा था, मगर सलीके से सजा हुआ। बड़े घर तो सजा लेते हैं, असल आर्ट तो छोटे घर को सजाना होता है। बैठक से निकलो तो एक जानिब सीढ़ियाँ और दूसरी जानिब किचन था। तुम भी आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी। जब वो किचन में फैलावा समेटने लगी तो मरियम खानम ने बहुत अपनायत से कहा। हया ने एक नज़र खुले दरवाजे से नज़र आती सीढ़ियों को देखा। ऊपर एक ही कमरा होगा और कितना बुरा लगेगा कि वो अभी उधर चली गई। नहीं, असल में मैं तो सोती आई थी, वैसे भी थक गई हूँ बैठे बैठे कि अब लेटने का दिल नहीं कर रहा।
وہ آرام کرے گا ابھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کے بولیں۔ جب کچن سمیٹ لیا تو وہ دونوں اسی فرش نشست والے کمرے میں بیٹھیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگا جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جیحان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں، 22 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مسکرا کر سر ہلاتی دعائیں دے رہی تھی۔ عربوں کی مخصوص عادت۔ جیحان کیا اتنے سال آپ سے کنیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا۔ وہ 3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بھلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جیحان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا؟ ان کے ساتھ وہ پہلے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئی تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے کاؤ تکیے پہ ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلیز کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کی زیتون کے درختوں کی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم سے مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج ماتنی بنایا تھا۔ عجیب و غریب سی ڈش تھی، مگر بہت مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بقول جیحان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جیحان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جیحان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پہ آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی بات پہ مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ ہو۔ انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان پہ کی وسط میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے۔ وہ تینوں تکون کی شکل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جیحان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے بیٹھی، کاؤ تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے بال سمیٹ کر ایک سائیڈ پہ کندھے پہ ڈالے، لمبی جامنی قمیص کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر سے بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جیحان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی نے ڈش اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائیں نا اب اور تب میں وہ کیسا تھا؟ اس نے آبرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مگن ہو گیا۔ وہی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، ذہین، بہت تمیزدار۔ ہماری جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو اکثر
ان کی گیند ہماری چھت پہ آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، مگر وہ تو بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے نہ گھر میں داخل ہوا، نہ کوئی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی بات نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی، بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بہت محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھی اور وہ آدھا منہ کھولے ہکا بکا سی سن رہی تھی، اور سعادت مند بچے نے اسی سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا، جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے بس اسے ہی بیوقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے تم کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ اور نفیس سی بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کے بالائی منزل میں بالکنی میں دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، وہ بیڈ کی پائتینی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ عجلت میں کہتا آگے آیا، کرسی کی سائیڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں، اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر اب وہ کچھ سی ڈیز کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اسے سی ڈی نکال کر جہان نے الٹ پلٹ لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کو اٹھا کر رکھا اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ وہ گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سی کھڑی ہوئی، کب آؤ گے؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں اس کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پچھلی سائٹ پہ اترتا تھا۔ وہ پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے پشت لگا کر چند گہری سانسیں لیں۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد ہم کیلیلیس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلیلیس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی بالکنی کے دروازے کو منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے خالی برتن پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے سے کرتے پہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، متفکر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفعتاً دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چرچراہٹ کم سے کم ہو۔ ابھی
آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کی وجہ سے ایسے کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر۔ اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ جیحان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا کھانا مائی تھی؟ وہ اب الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی۔ میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، اس لیے ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ساتھ ہی الماری سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے کپڑے اور تولیہ کندھے پہ ڈالے، ہاتھ کی طرف باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتی، اس لیے میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ جو کسی اور ہی جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے لگا تھا، مڑ کر تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ کھا لیا؟ ہاں، اس نے آرام سے سر ہلایا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھی تھی۔ جیحان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، ابھی بھی وہی رواج ہے۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹیلجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کی بات پہ جیحان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹ میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جیحان، کل وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ سعادت مند لڑکا تھا، کبھی بغیر پوچھے چیزیں نہیں لیتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لوں؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو، وہ خفگی سے کہتا باتھ روم چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کر جیحان کا بورک دکھایا۔ اسے دوبارہ ڈھکا اور سامنے میز پہ رکھا، پھر اپنا پرس اٹھایا۔ اندر سے پین اور پوسٹ-اٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا۔ اوپری صفحے پہ لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو نوٹ پیڈ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جیحان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ غالباً بورک اسے مل گیا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئی تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ کری جائے، بلکہ اس کی صفائی کی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی، اور کھلے عبایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر اسکارف لپیٹتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اتفاقاً سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا۔ تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا
اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی ایک بات تو بتائیں، پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جیحان کہتا ہے کہ قرآن میں پہلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو خود قرآن بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہلیاں ہیں، مگر آنٹی، قرآن پاک تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھی۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کہ کسی کو انڈا، میدا، گھی جیسی وغیرہ، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسیپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے عبایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی میں اپنا گیلا عبایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے کونے لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی، کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں ہتھیلیوں سے سیاہ سیریئل کو بھینچتی وہ اس سے جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی گٹاگٹ کے آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھیج کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جھاگ اب ذرا کم ہوئے تھے، یعنی اس کی آنٹی کی طرف پشت تھی۔ وہ صرف ان کی آواز سن سکتی تھی، یعنی کہ وہ بار بار ہمیں دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اس نے گیلے عبایا کو گٹھری کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا۔ پانی کی دھاریں بہتی گئیں۔ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا۔ حریر بھی خوب کپڑا تھا، اس کو گٹھرے میں بھی ڈال دو تو ایک شکن نہیں پڑتی۔ گول مول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک من پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس نے تار پہ عبایا
پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھیں۔ کنکھیوں سے اسے اپنا عبایا ہوا میں پھڑپھڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ کوفت تو دیتے ہیں نا، جیسے یہ عبایا مجھے کوفت دے رہا ہے۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم مسکرائیں اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر اس کے عبایا پہ لگا دی۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپڑا لے۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑپڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو، اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئی تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ بس ان کی پشت کو دیکھی گئی۔ ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ کیلیلیس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے۔ ہر سو زیتون کی رسیلی مہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جیہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سبز شرٹ، نیلی جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ ایک سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جیہان کا اتکاس ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا۔ گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تم واپس اسی پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا۔ اس کا مالک وہیں سے آ کر لے جائے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے رکا۔ آر یو شور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری مزاج کی حس اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے جیہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلیلیس کی مقامی عورتوں کی طرح گھونگھٹ سے نیچے گرتا ترک فراک، ٹراؤزر اور سر پہ خانم کا سفید پھولدار اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرہیں گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا جب اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اس نے جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے واپس آگے دیکھا۔ جیہان وہ جا رہا تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔
جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے، اسی لیے پہنی تھی۔ پاؤں کا درد ویسا ہی تھا، مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ کچی پکی زمین پہ ہیل سے بہرحال ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد اسے پھر سے ہوا، اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی، دور دور زیتونوں کے چند درخت نظر آ رہے تھے۔ جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی۔ سانس ذرا سا پھول گیا تھا۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اوٹ سے بدوقت دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی سو میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا۔ دل کی دھڑکن سوا ہو گئی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں، وہ سرگوشی کرتا تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ لگتا تھا کہ میجر احمد بول رہا ہے۔ حیا بھی اسی کے درمیان میں، اسی کے انداز میں تنے سے پشت ٹکائے اکڑو بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں رکھ دیے۔ اوپر سے بجلی زور سے چمکی، چاندی لمحے بھر کو پھیلی اور پھر سارے میں سیاہی اتر آئی۔ حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے؟ اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا۔ یہاں 12:30 ہو رہے ہیں تو ادھر 10:30 ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم کیا جاتا ہے۔ شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں، تایا ابا کی فیملی، پھپھو بھی، اور پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی۔ اور اگر کوئی بھی انہیں بتائے کہ جہان اور حیا عین اسی وقت ترکی اور شام کے بارڈر سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ! حیا، یہ وہ آخری موقع ہے جب تمہیں ایسی بات سوچنی چاہیے۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کیے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کچھ دیر ادھر بیٹھنا ہوگا، پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہان، کیا یہ آخری طریقہ ہے شام آنے کا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے۔ تو اب میں نے بتایا تھا نا کہ میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا تو اب اسی طرح جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر یہاں تم جعلی پیپرز ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا، میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو۔ وہ حیا سلیمان نہیں ہے کہ جس سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو دن کی روشنی میں نہیں پہچانے گی۔ وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بندہ ڈھونڈ نکال لیتے ہیں۔ میں اس شکل پہ نارمل انسان والی کوئی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا نا؟ ہاں، بس جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے۔ وہ بغیر خفگی کے ہنس کے بولی۔ پہلی دفعہ ایسی بات نے اسے خفا نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بیٹھے۔ خاموشی کے بوجھ نے زیتون کی شاخوں کو کچھ مزید بوجھل کر دیا تو وہ بولی، جہان، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ کہ میں زندہ رہوں اور
اس لمبی سی زندگی میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے کی چمک دیکھ سکتی تھی۔ جواب اس کے لیے بہت مانوس تھی۔ تمہیں بہت محبت ہے نا اپنی جاب سے؟ بہت زیادہ۔ اس نے بس 2 الفاظ کہے، جذبات سے بوجھل لفظ، مزید کہنا بیکار تھا۔ وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے حیا سے پوچھا۔ یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیت کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہلیاں سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب اشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ محویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے دوگنا قلم اور روشنائی بھی دے تب بھی سارے قلم گھس جائیں، ساری روشنیاں ختم ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا؟ مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجر مبارک کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا، ابھی تو نہیں۔ آواز میں ذرا شرمندگی آئی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شرعیہ لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہی ہوں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا، عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شرعیہ اینڈ لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیتی تھیں۔ اب تو شرعیہ کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھیں۔ اور اب؟ اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا، وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جیحان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، پھر میں آج سے پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو، جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر تم نہیں گئیں۔ ہاں تو میں اب بھی کیلیلس دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ زیتون کی خوشبو، کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر سو چھا رہی تھی۔ جیسے اس نے کپادوکیا میں غبارے نے خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جیحان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا۔ ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سائیڈ بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جیحان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن آئی ہو؟ اس نے اب نوٹ کیا، یا پہلے سے جانتا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تمہیں کتنے پسند ہیں۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا تو؟ کیوں؟ بس 1 منٹ۔ حیا نے ذرا تذبذب سے
جھک کر جوتوں کی اسٹریپس کھولی اور پاؤں نکالا۔ جیہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتوں کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹا۔